बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज की इस वीडियो में नाज़रीन बात करेंगे स्पीकर नेशनल असेंबली लगता है कि तहरीक इंसाफ को अब लीडर ऑफ की पोजीशन का ओहदा देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ले तो लाल से काम लिया जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ को इस साहब ओहदे से भी महरूम करने का इरादा है और इसकी वजह क्या है, आपको बताएंगे। और नाज़रीन इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी सख्त किस्म की एक अब राय कायम हो रही है। कल चूंकि शेर अफजल मरवत ने बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार किया था कि 2 गलत फैसले हुए, तो अब आज उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने बड़े सख्त अल्फाज में ट्वीट करके शेर अफजल मरवत को तनकीद का निशाना बनाया, नाम लिए बगैर। उनपे कहा कि आप बाहर से हिदायत लेके पार्टी में फूट डलवा रहे हैं। हालांकि आज अली जफर साहब ने भी ये कहा है कि वाकयातन ये हुआ है, शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहा है कि फैसला है वो शिरानी साहब की पार्टी के साथ जाने का था, बाद में जो है वो ये हो गया तरीके यानी कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला हो गया। तो इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार्टी में अब इस राय का इजहार किया जाना शुरू हो गया है। और तरीके साहब के सेक्रेटरी इत्तलात ने भी आज इस पर बड़ी खुल के बात की है। गजा वाले मामले पर आज असम्बली के अंदर क्या हुआ है, इस पर बात मैं करूँगा। और PTI ने अमरीका में एक एहतजाज किया है और आगे तरीके साहब क्या करने जा रही है, आपके साथ ये तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। और अली बिन गंडापुर के वाले से बाय द वे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शेयर करनी है, क्योंकि मुलाकातें जो है वो किस किस के साथ हुई, क्या उन मुलाकातों का एजेंडा था और क्यों नून लीग के वज़रा जो है वो बाहर तक छोड़ने भी आए अली बिन गंडापुर को। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डिटेल्स हैं, तो आपके साथ इंशाल्लाह आगे जाकर शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब, आप सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर बल्ले का इंतखाबी निशान जब ले लिया गया तो तहरीक इंसाफ अब मारी मारी फिर रही है, कभी एक पार्टी के पास, कभी दूसरी पार्टी के पास, कभी एक ऑप्शन कभी दूसरा ऑप्शन। ज़ाहिर है अपनी मखसूस नशिस्तें बचानी थी, पार्टी को बचाना था। तो ज़ाहिर ये सिचुएशन जो है वो पैदा हुई एक फैसले की वजह से जो पहले दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को अपहोल्ड किया। एक सिचुएशन तो पहले पैदा हो गई। अब उसके बाद ये हुआ कि पहले तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो शिरानी साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रही है। शिरानी साहब के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी थी। शिरानी साहब ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा करवाई हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सब मामला तय हो चुके थे। बाद में अचानक से जो है उनकी पार्टी को छोड़ के एकदम से बल्लेबाज यानी जो तरीके साहब नजरियाती का फैसला हुआ, अचानक से ये फैसला हुआ। अब पार्टी के अंदर लोग ये सवाल उठा रहे हैं। आज शेर अफजल मरवत ने कल इस पर बात की, आज बाय द वे बैरिस्टर अली जफर ने भी सेकंड किया शेर अफजल मरवत वगैरह, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमारे मामला तय पा चुके थे, फिर क्यों ये फैसला किया गया। कुछ लोग गए खान साहब के पास अडयाला में गए और उनसे दूसरा फैसला वो करवा के आ गए, उन्हें गलत ब्रीफ करके गलत फैसला करवा लिया। ये कौन लोग थे, इनका पार्टी में जरा मुहासबा होना जरूरी है। मुलाकातें तो सारे मामले पे बैरिस्टर गौहर करते रहे खान साहब के साथ, मुलाकातें तो सारे मामले पे बैरिस्टर गौहर के अलावा जो है वो ज़्यादातर इस मामले पे मुशावरत तो बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन और दीगर लोग करते रहे। तो क्या ये लोग कसूरवार हैं सारे मामले के जो हुआ खान साहब से गलत फैसले करवाए गए। तो बहरहाल इस पे आगे चल के मैं मजीद बात भी करूंगा कि असल इस मामले की हकीकत पीछे है क्या, बैकग्राउंड क्या है इसका। तो एक तो ये हुआ जनाब के दूसरा का शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि हमारा बाद में भी हमारी हो चुकी थी एडजस्टमेंट मजलिस वफ़द मुस्लिमीन के साथ, वो फैसला भी तब्दील करवाया गया। अब उस पर भी आज अली जफर साहब बोले, वो कह रहे हैं भाई हमें पता था इस बात का, हमें अंदाजा था इस बात का, लीगली हमें पता था कि हमारे लिए ये चैलेंज बनेगा, चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। एक कंटेस्टिंग पार्टी के लिए जरा यानी कि जब वो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रही, वो खुद PTI के टिकट पे आके यानी PTI की तरफ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी का इंतखाबी निशान होते हुए साहबजादा हामिद रजा साहब, तो फिर हमें उनके कोटे से मखसूस चीजें कैसे मिलेंगी। वो कह रहे मामला डाउटफुल था। हालांकि मेरी इस पर राय तो है, क्लियर है कि ये मिलना बनता था, फिर भी लेकिन फिर भी वो कह रहे जब डाउट था तो इस फैसले पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ज़ाहिर तरीके से आपने ये फैसला किया। अब इस पे ये कहना है अली जफर साहब का, हाँ ये दोनों फैसले गलत हुए, शेर अफजल ठीक कह रहा है। आज इस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह है साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अपने मामला घर में ही हल करें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को है तो बहुत कुछ। अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर ये कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी, और मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं, ये हिदायत लेकर फूट डलवाने का इल्ज़ाम साहबजादा हामिद रजा ने लगाया है शेर अफजल मरवत के ऊपर। हालांकि पार्टी में सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर भी शेर अफजल मरवत की बात को सेकंड कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल जो बातें वो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त थी।
ہاں یہ کچھ لوگوں نے پارٹی میں غلط فیصلے کروائے ہیں، پہلے بھلے باز والے کے ساتھ کروایا تحریک انصاف نظریاتی والا، پھر بعد میں جو ہے وہ MWM چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل سے کروایا گیا. وہ کہہ رہے ہیں دونوں فیصلے غلط ہوئے جس سے تحریک انصاف کو نقصان اٹھانا پڑا ہے مخصوص حصوں کے معاملے پر. اچھا میری اس پہ رائے سب سے مختلف ہے، یعنی ان سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی، علی ظفر اور مروت صاحب سے بھی. میری رائے تو اس پر یہ ہے کہ تحریک انصاف سے بھلے کا انتخابی نشان لیا ہی اسی مقصد کے تحت گیا تھا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملے. تحریک انصاف کے لوگ پہلے انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کریں اپنے مختلف انتخابی نشانات کے اوپر، پھر تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے پریزیڈنشل الیکشن ہو گیا، سینٹ کے انتخابات ہو گئے، ساروں میں ہی تحریک انصاف جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ رہے گی، اور اس کے بعد بھی تحریک انصاف کو توڑنا ذرا ایزی ہو جائے گا. ابھی تک آج کے دن تک جو ہے، اور اس میں ذرا پہلے اپنی رائے مکمل کر لوں، میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ یعنی کہ مقصد تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر اگلوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، یہ جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے یہ کر سکتی ہے، آپشن ان پہ جا سکتی ہے. تو آلدو یہ فیصلے کروائے گئے غلط، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا نا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینی، تو تحریک انصاف نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد اگر کر لیتی نا، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتی، پھر بھی تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں ملنی تھی، چونکہ ایک فیصلہ اس کا ہو چکا ہوا تھا پہلے سے، اور یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہی تھا. اچھا جو میں اگلی بات کر رہا ہوں جناب کہ اس سب کچھ کے باوجود جو ہے ظاہر ہے اب کچھ لوگوں نے یہ کروایا، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں اس میں ملوث تھے، تو اس پہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو اپنی انٹروسپیکشن تو ضرور کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کون لوگ تھے، کیسے انہوں نے یہ کروایا سارا کچھ. لیکن اب ظاہر ہے یہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا، اس پہ تو اب کچھ اس میں بدلا نہیں جا سکتا. پارٹی کے اندر ظاہر اس معاملے پہ ضرور ہونی چاہیے. آج بائی دا وے تحریک انصاف کے ترجمان جو ہیں اپنا رؤوف حسن صاحب، انہوں نے بھی آج کیا دیا ہے، وہ بھی آج کہہ رہے ہیں بھائی کہ بالکل اگر اس پہ ذمہ داری ہے تو پھر پوری کور کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے جنہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. تو یہ تو ایک مائنڈ پہلے بن چکا ہوا تھا کہ بھائی تحریک انصاف کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. اب جناب تحریک انصاف کے جناب جو ان کے پاس آپشنز ہیں وہ تو ظاہر ہے بڑے لمیٹڈ ہیں کہ اس پہ اب وہ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا ہوا آلریڈی. لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف چونکہ خود اب اس طرح کے بیانات اندر سے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ پھر جو ہے کیا وہاں پہ جا کے تحریک انصاف، یعنی کہ جب جو ایک ایکسپرٹ ہے تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، جو دوسرے وکیل ہیں علی ظفر صاحب، جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہاں یہ غلط فیصلے ہوئے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے وہ اپنا کیس کیسے پریزنٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو یہ بات فی الحال نہیں کرنی چاہیے تھی. فی الحال یہ اپنی ججمنٹ کو ریزرو رکھا، اپنی رائے کو، جب تک سپریم کورٹ آف تاکستان سے فیصلہ نہ ہو جاتا تب تک انہیں یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی. اس سے پارٹی کو نقصان ہو گیا. اچھا جناب، اور جو آگے نقصان چل کے ہو سکتا ہے. اچھا اگلا جو معاملہ جناب وہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا نیشنل اسمبلی پہ دوبارہ میں آتا ہوں کہ وہاں آج اجلاس کے اندر 7 آرڈیننسز جو ہیں وہ منظور ہو گئے. پیپلز پارٹی نے بڑی بھرپور اپوزیشن کی آج وہاں پہ، بڑی بھرپور اپوزیشن کی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قاتل سے بھی دوستی اور مقتول سے بھی ہمدردی. تو پہلے مخالفت کی گئی ان آرڈیننسز کی، بڑی سخت تقریریں ہوئی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ووٹ دے دیا. تو یہ بڑا عجیب کام کیا پیپلز پارٹی نے آج. بہرحال اس کے پیچھے ایک گیم ہے. وہ گیم جناب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آج جب دوبارہ سے، یہ پچھلے ہفتے بھی ہو چکا، آج پھر ہوا ہے معاف کیجیے گا، پچھلے ہفتے بھی ہوا، آج پھر ہوا ہے کہ آج اسد کیسر صاحب نے جب کہا جی ہمارے لیڈر آف کی اپوزیشن کو ٹائم دیں، جب میں اسپیکر تھا میں تو آپ کے لیڈر آف کی اپوزیشن کو ٹائم زیادہ دیا کرتا تھا. اس پہ پھر آج صالح صاحب نے کہا جی کون سی لیڈر آف کی اپوزیشن، میں نے تو ابھی تک کسی کو نوٹیفائی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی درخواست آپ کو ہم نے دی ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب کے لیڈر آف کی اپوزیشن بننے کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ابھی تک میں نے نوٹیفائی نہیں کیا، میں ابھی اسکروٹنی کر رہا ہوں. تو بھائی کس چیز کی اسکروٹنی ہو رہی ہے؟ وہ بندہ اسکروٹنی ہو گئی، ممبر اسمبلی بنا، اب کون سی اسکروٹنی ہے؟ بہرحال اس پہ اب جو ایک مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو اس گیم سے آؤٹ کیا جائے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام نہیں دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بڑی اہم پوزیشن اختیار کر جاتا ہے کہ آگے اگلے سال جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی اہم تقرریوں میں الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہو گیا، چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو گیا، آگے کیئر ٹیکر اگر آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ کیئر ٹیکر کے حوالے سے ابھی تک تو فیصلہ یہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کہ آئندہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ ہم نہیں چاہیں گے. آئندہ ہم جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا خاتمہ کر رہیں گے. آؤٹ گوئنگ جو پرائم منسٹر یا سی ایم ہوگا وہی نگراں وزیر اعظم کے فرائض سر انجام دے گا، اگلے الیکشن کو سپروائز وہی کرے گا. ہونا بھی یہی چاہیے. یہ فضول کا جو ہے یہ چونچلے پاکستان میں ختم ہونے چاہیے کہ کیئر ٹیکر آ کے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ آ کے اگلے سیٹ اپ کے اندر وہ ظاہرہ کتوں کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ کیئر ٹیکر آگے لگائیں نا. تو ہو یہ رہا جناب کہ
ان ساری مشاورتوں سے اگر پی ٹی آئی کو باہر کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ نہ دینے کے حوالے سے بہت سخت قسم کی ایک رائے جو ہے وہ پائی جا رہی ہے نون لیگ کے اندر کہ نہ دیا جائے یہ عہدہ. اور دوسرا اس میں بھی اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ اور صاحب دیکھیں نا پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. 3 سیٹیں پی ٹی آئی کی کم کر دی گئی ہیں. اگلی سیٹ جو ہے وہ خانے وال کی آ رہی ہے اطلاع کہ خانے وال کی اگلی سیٹ جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے لے لی جائے گی. تو یہ کوئی جائے گا تحریک انصاف کو 10-12 سیٹیں ان کی شاید کم کر دی جائے قومی اسمبلی کے اندر. کچھ 20 سیٹوں کی بات بھی کر رہے ہیں اسی طرح سے ریکاؤنٹ کے نام کے اوپر. حالانکہ جب ٹریبونلز بن چکے تو یہ ریکاؤنٹ کے احکامات الیکشن کمیشن دے ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی دیے جا رہے ہیں. تو 3 سیٹیں میں نے آپ کو بتایا کہ لی جا چکی ہیں. کل کی سیٹ جو لی تھی گجرانوالہ کی, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ کھل کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. آپ جس طرح نے دیکھا کہ 14 کینڈیڈیٹ تھے, 14 میں سے 12 کینڈیڈیٹس کا ایک ووٹ بھی ریکاؤنٹ میں چینج نہیں ہوتا. نون لیگ والے کینڈیڈیٹ کے 121 ووٹ بڑھ جاتے ہیں. تحریک انصاف والے کے ووٹ جو ہیں وہ کوئی 9,500 ووٹ مسترد کر دیے جاتے ہیں, اور یعنی مزید اس کے 9,500 ووٹ مسترد کر کے اس بندے کے اور اسے الیکشن ہروا دیا جاتا ہے. تو یہ اس پہ اب گیم یہ ہے جناب کہ تحریک انصاف کے یعنی کہ نون لیگ کے نمبر اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی, یا وہ نون لیگ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے بغیر ہی اپنی حکومت بنا رہے ہیں. چونکہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے نون لیگ کو. آج اسمبلی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ شور شرابہ تو ہوا, بعد میں ظاہر پریشر تھا کہ انہوں نے ووٹ دے دیا. تو دوسرا جناب جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ وہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے بغیر ہی حکومت بنا لے. ابھی جو نون لیگ جو ہے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے تقریباً 155 پہ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی لیس مائنس پیپلز پارٹی باقی تاریخ کو ملا کے 155 پہ کھڑی ہے. اگر مولانا بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ آرام سے اپنی سادہ اکثریت حاصل کر لے گی. پھر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھنا پڑ جائے, اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے. پی ایس سی کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ پی ایس سی کس کو دینی ہے. اور اس سارے معاملے میں جو ہے جان بوجھ کے ریت سے کام اسی لیے لیا جا رہا ہے. ابھی ضمنی انتخابات بھی آگے ہونے ہیں, میرا سے ضمنی انتخابات کا بھی ویٹ کیا جائے گا, اور مزید جو سیٹیں ملنی ہیں ریکاؤنٹ کے نام پہ نون لیگ کو, وہ اپنا نمبر کریں اتنا بڑھ جائے کہ ہم سادہ اکثریت حاصل کر لیں, اور تاکہ کل کو پھر جو ہے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہوتا جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے. نون لیگ یہ سوچ رہی کہ شاید پیپلز پارٹی کا اپوزیشن بینچز پہ چلی جائے تو پھر یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو شاید دے دیا جائے. لیڈر آف دی اپوزیشن شاید بلاول بھٹو زرداری بن جائے. اچھا, علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جناب گیم بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ, اس ملاقات کے علاوہ ان کی 2 ملاقاتیں اور بھی ہوئی تھیں. ایک ملاقات ان کی ہوئی تھی اطلاعات جو ہیں کہ پنڈی میں ان کی ایک ملاقات ہوئی, اور دوسری ملاقات ان کی اسلام آباد میں ہوئی ہے. پنڈی والی ملاقات کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں, انکنفرم رپورٹ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہوئی تھی. اس حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق میرے پاس نہیں آ سکی, لیکن میرے پاس جو اطلاع پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. دوسرا یہ کہ ان کی غالباً ڈی جی سی کے ساتھ بھی شاید کوئی ملاقات ہوئی ہے. اس طرح کی اطلاعات جاری, یہ بھی انکنفرمڈ ہے. میں آج پوچھا تھا شیخ مرغت صاحب سے, انہوں نے بھی کنفرم نہیں کیا اس چیز کو, لیکن ان کی 2 اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں شہباز شریف کے علاوہ بھی. تبھی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے وزراء کس طرح سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ علی امین گنڈا پور کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے, اکٹھے ٹاک ہوئی, سارا کچھ ہوا. تو یہ چیزیں ایٹ اے ٹائم بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں. ایٹ اے ٹائم سب کچھ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے چیزیں خراب کر دیں, ایک دم سے سب چیزیں ٹھیک کر دیں. تو بہت سارے آپشنز ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہی گیم اس وقت جہاں پہ بھی چل رہی ہے انٹرسٹنگ. بہرحال اب کے پی میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو وہ مزاحمت کی بات, وہ مفاہمت کی بات کر رہی ہے. سینٹر میں آپ دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ مزاحمت کی بات کر رہی ہے. بائی دا وے, علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے کہ کل جو انہوں نے خان صاحب ملاقات کے بعد ایک اعلان کیا تھا کہ خان صاحب نے کہا بھائی کہ آئی جی جو ہے خیبر پختونخوا اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے. تو وہاں جو اگلا آئی جی آئے گا وہ شاید مربت صاحب کا بہت ہی ایک قریبی عزیز ہے, وہ شاید اگلا آئی جی وہاں پہ لگ جائے. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک اور گیم جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے. اس پہ بھی آگے جب وہ آئی جی لگ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ان کے قریبی عزیز ہیں جو کہ آئی جی کی دوڑ میں اس وقت بڑے سر فہرست ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو یہ جناب اس وقت چل رہی ہے صورتحال. آج ایک افسوسناک چیز یہ ہوئی کہ آئی ایم ایف کے جب پاکستان میں موجود ہے تو آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر وہاں پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا. تو ہمیں احتجاج تھا, ان کا رائٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹائمنگ تھوڑی سی ذرا کرٹیکل تھی, جس پہ پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس پروگرام کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جناب آج غزہ کے حوالے سے جب ریزولوشن آئی اس پہ تحریک انصاف کے ارکان نے پہلے نہ کر دی, انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. جب اسپیکر نے کہا بھائی یہ تو غزہ پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, رٹ رٹا کے نہ کرنے آپ آئیں, تو بعد میں پھر انہوں نے اس میں تحریک انصاف نے سپورٹ کیا, لیکن انیشلی تحریک انصاف کے ارکان کے منہ سے نہ ہی نکل گئی تھی. تو وہ آرڈیننسز پہ نہ کرتے, اس میں بھی انہوں نے پہلے نہ کر دی تھی, اپوز کر دیا تھا, نو کہہ دیا تھا جو غزہ کے اوپر ریزولوشن کو. بعد میں پھر انہوں نے اس کی حمایت کر دی, ایک دو انہوں نے پھر بھی نو ہی کہا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر رینک اینڈ فائل میں ذرا تھوڑی سی کوآرڈینیشن کو ہین ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ پارٹی جو ہے نا یہ ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے گی. خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے باہر جو ہیں ان لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے پارٹی کو سنبھالنا. جو آپ دیکھیں بلنڈر پہ بلنڈر ہے,
تو ان بلنڈر سے میرے خیال سے تحریک انصاف جو ہے وہ مزید اس طرح کے حادثات سے دوچار ہو سکتی ہے اگر اس طرح کے معاملات تحریک انصاف کے اسی طرح سے چلتے رہے. ظاہر ہے مسائل تو ہیں. خان صاحب کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے, رابطے روک دیے گئے ہیں, رابطے نہیں کرنے دیے جاتے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جاتا خان صاحب کے ساتھ. اسی وجہ سے یہ سارے غلط فیصلے بلنڈرز ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. نقصان یہ کہ پارٹی چیئرمین جیل کے اندر ہے, باہر سارے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. خان صاحب باہر آ جائیں تو شاید لگتا ہے کہ سینیٹی پرویل کرے گی اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں گی. آج کی ویڈیو میں اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.